बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लीडर कॉर्नर में आपका मेज़बान असद शहजाद। आज एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहा हूँ जो मौजू पाकिस्तान की तमाम ताजर बरदरी के लिए एक बड़ा मसला बना है। वो मसला है ट्रेड बॉडीज़ के कवानीन क्या हैं, ट्रेड बॉडीज़ के कवानीन पर अमल दरामद क्यों नहीं होता। दूसरा अहम इशू ये है कि हाल ही में DGTO एक ऐसा इदारा है जो कि ट्रेड बॉडीज़ को पंजाबी के अंदर एक कैंडिडेट रखता है। वो ऐसे कवानीन नाफिज करता है जिनमें ताजरों के अतमाद में नहीं लेता। कोई बात भी हो तो वो बगैर ताजरों के अतमाद में लिए कानून लागू कर देते हैं और उसके बाद मुश्किलात ताजरों को भी बढ़ती हैं, इदारों को भी बढ़ती हैं। ताजर सड़कों पे आ जाते हैं, एहतजाज बढ़ते रहते हैं, मामलात बढ़ते रहते हैं और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि अभी तक सामने नहीं आ सके, कागज़ों में मौजूद हैं लेकिन सामने नहीं आ सके। इन हवालाजात को सामने रख के कि ताजर बरदरी आज क्यों फिर सरापा एहतजाज है। आज फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि एक नया कानून जो कि अभी चंद दिन पहले आया है वो है एक्ट 2000 तजारती एक्ट 2025 बाबत 2000 एक्ट 13। इसमें उन्होंने तमाम चैम्बर्स को जो कि ऑलरेडी बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे, फाल थे, सिस्टम बेहतरीन जारी था, कि अचानक उन्होंने सिटीज़ को भी चैम्बर करार दे दिया। इसकी जो मिसाल दूँगा कि फ़र्ज़ करके गुजरांवाला में एक चैम्बर है तो अब गुजरांवाला में 7 चैम्बर होंगे। जब 7 चैम्बर होंगे तो फिर 7 आवाज़ें उठेंगी, 7 मसले मसाइल मज़ीद उठेंगे, 7 प्रॉब्लम अपोजिशन उठेंगी और जो मसला एक टेबल पे हल होना है वो हल होता मुश्किल आएगा। और ये इस कानून के ऊपर पाकिस्तान फेडरेशन सरापा एहतजाज है, लाहौर से लेके तमाम चैम्बर सरापा एहतजाज हैं कि इस कानून को फिल फॉर वापस लिया जाए। आज बात करेंगे, मेरे मेहमान हैं जनाब खुर्रम अब्बास शेख साहब। ये इनका मुख्तसर तारफ़ ये है कि कारपोरेट लॉयर हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के ये वकालत करते हैं, ख़ासकर ट्रेड बॉडीज़ में इनका बड़ा एक नाम है और लाहौर चैम्बर के ये एडवाइज़र भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, पहला सवाल तो ये है कि फेडरेशन ऑफ चैम्बर पाकिस्तान भर के चैम्बर के मामलात को जो कानूनी शक्ल दी गई है, नया कानून सामने आ गया, इस पर बहुत एहतजाज हो रहा है। कुछ कह रही हैं जी कि ये हमारे ऊपर ना एक ऐसा कानून लागू कर दिया गया है कि जो कि आने वाले दिनों में नहीं बल्कि आने वाले साल में तबाही होगी। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो कानून आया है 2000 एक्ट 2025 बाबत एक्ट 2013, ये शहरों को उन्होंने क्यों दे दिया है इस चैम्बर का दर्जा? इसके क्या रीज़न्स हैं? देखिए, आपका जो सवाल है उसके 2 तरह के जवाब हैं। सबसे पहले तो हम ये तहकीक करने की कोशिश करें कि गवर्नमेंट की इसके रीज़न्स क्या हैं। तो जब आप किसी भी मुजव्ज़ा कानून की रीज़न्स तलाश करना चाहें तो सबसे मुस्तनद तरीन ज़रिया उस कानून का जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया होता है उसके नीचे एक स्टेटमेंट ऑफ रीज़न्स दी जाती है, स्टेटमेंट ऑफ रीज़न्स एंड जस्टिफिकेशंस। जो इस कानून में रीज़न्स दी गई हैं वो ये बताया गया है कि इसे सिटी के लेवल पर लाना ज़रूरी है और साथ में ही कराची का के चैम्बर का और कराची सिटी का रेफरेंस दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस लिहाज से भी सिर्फ़ एक सिटी के मॉडल को और उसकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए पूरे के पूरे मुल्क, जिसका एक बहुत बड़ा बहुत वसी रकबा है और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को मिलाएं तो उसकी पॉपुलेशन बनती है, तो उसका एक सिटी की रिक्वायरमेंट का क़यास पूरे मुल्क पे कर लेना ये किसी सूरत भी मंतकी तौर पर दुरुस्त नहीं है और अमली तौर पर तो बिल्कुल ही इसके नताइज ऐसे आ सकते हैं कि सारा जो फ़ायदे हैं वो सिर्फ शायद एक सिटी और उसके भी एक ख़ास तबके को होंगे, सारे मुल्क में तो नुकसान होगा। दूसरा इसका पहलू ये है कि इसकी क्या कोई अगर हम फ़िलोसॉफ़िकली या प्रिंसिपली या लॉजिकली इसकी कोई रीज़न देखें तो मुझे ज़ाती तौर पर बतौर एक कानून के तालब इल्म के मुझे उसकी कोई रीज़न्स नज़र नहीं आती। कम से कम कोई साउंड रीज़न, कोई मंतकी
کوئی جن میں کوئی وزن ہو, جن میں کوئی بات ہو, کوئی بہت بڑا اکراس دا کنٹری نیشن وائڈ فائدہ ہو بزنس کلاس کو. اچھا یہ تو ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہیں یہ ایک آتی. ایسی سیاسی جماعت کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے جس کے اوپر آلریڈی صوبائی تعصب کے الزامات بھی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صوبائی تعصب کا مسئلہ ہے؟ ایک شہر کو سامنے رکھ کے سارے ملک کو برباد کر دیں آپ. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس میں جس طرح صوبائیت ہوتی ہے, پیروکیلزم ہوتی ہے یا پروونشلزم ہوتی ہے, ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. وہ ایک اور کانسیپٹ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ ایک سٹی میں ان کے مفادات ہیں, ان کو پورا کرنے کے لیے پورے ملک کو, یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے کباب کے لیے پوری بھینس کسی کی ذبح کرنے والی یہ سچویشن ہے. تو زیادہ بہتر ہے اس طرح اگر کہا جائے تو. آپ اس مقدمے میں شاید شامل ہیں, یہ بتائیے گا کہ جب یہ رولز بن رہے تھے, قانون بن رہے تھے, اس وقت تاجروں کے اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ دیکھیے جب پارلیمنٹ میں قانون بنتا ہے تو زیادہ سے زیادہ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ کو پارلیمنٹری اسٹینڈنگ کمیٹی میں طلب کیا جاتا ہے, سمن کیا جاتا ہے. تو وہ ان کی شمولیت ہوتی ہے. اکراس دی کنٹری کنسنسس یا ایک کنسلٹیٹیو سیشن نہیں کرایا جاتا. اچھا. میں اس سلسلے میں اپریشیٹ کروں گا ریگولیٹر آفس کو کہ رول میکنگ کے لیے پروپوزلز دینا تھے تو ریگولیٹر آفس نے ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ آپ کو یہ بھی ہماری عوام کو سمجھنا ہوگا کہ جو لیجسلیٹو پاورز ہیں وہ دو شاخوں میں منقسم ہیں. اچھا. ایک تو ہے کہ ایکٹ ہے, ٹریڈ آرگنائزیشن ایکٹ ہے یا کمپنیز ایکٹ ہے, تو اس کے اندر اگر کوئی کسی قسم کی قانون سازی کرنی ہے یا ترمیم کرنی ہے تو پارلیمنٹ کے پاس پاور ہے. اور اگر رولز جو ان کے تحت ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی ایسی رد و بدل کرنا ہے تو اس کی پاور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. تو ہر دو صورتوں میں پارلیمنٹ بھی اور زیادہ تر سچویشن میں فیڈرل گورنمنٹ بھی, ریگولیٹر آفس جو بیسیکلی ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ زیادہ قریب ہوتا ہے وہ آفس, اور اس کا ایکسپیرینس زیادہ ٹھوس ہوتا ہے اور ریئل ٹائم ہوتا ہے, تو ان سے مشاورت کی جاتی ہے, تو وہ اپنی رپورٹ تیار کرتے ہیں. تو اس سچویشن میں رولز کے اندر کافی اپ ڈیٹنگ ہونے کی ضرورت تھی. کیا اس بل کو پیش کرنے سے پہلے مشاورت ہوئی؟ یہ میرا سوال ہے. میں یہ بات ذرا مکمل کر لوں معذرت کے ساتھ. تو ریگولیٹر آفس نے پورے ملک میں کنسلٹیٹیو سیشن کروایا. ایچ ون آف دی ٹریڈ آرگنائزیشن, ہر چیمبر اور ہر ٹریڈ آرگنائزیشن نے اس پہ انپٹ دیا, انہیں موقع دیا گیا اور ایک رپورٹ تیار ہوئی. اب وہ جو رپورٹ تیار ہوئی ہے پھر نہ صرف یہ بلکہ جو ٹریڈ آرگنائزیشنز کے لائرز ہیں ان سے بھی کنسلٹیشن, ان سے بھی ایڈوائس لی گئی, تو ایک اسکیم کر کے ایک پروپوزل تیار کیے گئے. یہ ہوتا ہے ایک اچھا طریقہ جس سے آپ جو سبجیکٹ ہیں اس قانون کے ان کی بات پوچھ کے تو اسے منظر عام پہ لے آتے ہیں. تو ایسا کوئی کام اس قانون نہیں, تو پھر یہ اس پہ شور کیوں اگر اعتماد میں لیا گیا؟ نہیں, میری عرض نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قانون ہے اس کے لیے ایسا کوئی کنسلٹیٹیو سیشن اکراس دا کنٹری نہیں لیا گیا. صرف فیڈریشن کے پریزیڈنٹ جو ہیں ان کو ضرور بلایا گیا اور انہوں نے بھی اس پر احتجاج کیا. لیکن جہاں چیمبرز کے پریزیڈنٹ شامل نہیں تھے؟ نہیں, چیمبرز کے پریزیڈنٹ شامل نہیں ہیں. اچھا. اب ایک اور بات ہے, میری اطلاع کے مطابق میں 2025 کی بات کر رہا ہوں. جی جو 2025 کی مجوزہ ترمیم ہے جو اب 2026 کے اندر آ رہی ہے. اب میں یہ کہنا پہلی بات یہ ہے, میری ہمبل انفارمیشن کے مطابق چیمبرز سے بالکل کسی قسم کی کوئی کنسلٹیشن نہیں کی گئی. جو فیڈریشن کرنی چاہیے تھی 100% کرنی چاہیے. دیکھیے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس مجوزہ قانون کے لیے کسی قسم کا اکراس دا کنٹری کوئی کنسلٹیٹیو سیشن نہیں کیا گیا. اور اگر پارلیمنٹری کمیٹی میں فیڈریشن آف چیمبرز کے پریزیڈنٹ کو بھی بلایا گیا ہے تو وہاں بیٹھے 20-22 افراد میں صرف ایک فرد ہے جو ریپرزنٹیشن کر رہا ہے بزنس کلاس کی, پوری ملک کی بزنس کلاس کی. تو یہ تو دس از ناٹ فیئر. وہاں پہ آپ ملک کے بڑے چیمبرز یا سارے چیمبرز کو کہتے کہ آپ اپنا کنسنسس کر کے 8 سے 10 نمائندے بھیج دیں. اس طرح کا کوئی سیشن کیا جاتا تو ہم سمجھتے کہ یہ کنسلٹیٹیو سیشن ہے, کیونکہ پارلیمنٹ ہے نا, تو پارلیمنٹ پورے ملک میں اگر نہیں بھی کنسلٹیٹیو سیشن کرا سکتی تو کم از کم اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر اس طرح کا سیشن تو ہو سکتا ہے نا کہ جس میں پوچھا جائے چیمبرز کو جن کے اوپر یہ قانون نافذ کیا جا رہا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. ایسا لگ رہا ہے کہ اس قانون کو بالکل صرف فیڈریشن سے کنسلٹ کیا گیا ہے اور فیڈریشن نے بھی جو رائے دی ہے اس کو بھی
مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ اس طرح اتنی سیریسلی لے رہے ہیں یا لیتے ہوئے نظر آئے ہیں. آگے جا کے شاید یہ قانون ریجیکٹ ہو جائے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہت سے اب ٹریڈ پارٹیز کو کور کرتے ہیں, تو کیا بنے گا کہ اس قانون سے واپس ہو جائے گا؟ اگر واپس نہیں ہوتا تو یہ کتنا بڑا نقصان. دیکھیے میری توقعات بھی ہیں اور میری خواہشات بھی ہیں کہ یہ قانون واپس ہو جائے. اس سے بہت بڑا کیوس آگے پیدا ہونے جا رہا ہے. ایک اینٹی ہے جسے آپ نے پالا پوسا 78 ایئرز میں, ڈسٹرکٹ بیٹ چیمبر کو, اب آپ اچانک یو آر پٹنگ اٹ ٹو ڈیتھ اور آپ ایک نیا ہی پودا گرو کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تو دیکھیے ایک ڈیولی ایوولوڈ ایک اینٹی ہے جسے آپ ختم کر کے سٹی بیسڈ ایک بالکل نئی بریڈ لانا چاہ رہے ہیں. تو وہ تو تجربے کرتے سیکھتے سکھاتے دہائیاں لے گی فردر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت کیوٹک قسم کا لا ہوگا اگر یہ پاس ہوا تو. میری توقعات بھی ہیں کہ ایسا نہیں کیا جائے گا اور میری خواہش بھی یہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے. قرآن صاحب ایک بہت عام سوال ہے کہ انتخابات ہوتے ہیں, ٹریڈ باڈیز کے الیکشن, جس میں تمام ایسوسیشن بھی حصہ لیتی ہیں, فیڈریشن بھی حصہ لیتی ہے. گزشتہ 2-3 سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ جو قوانین ان کی طرف سے آتے ہیں ان میں فرض کریں کہ ایک مثال ایک چیمبر الیکشن ہی کروانا چاہتا, میں نام نہیں لیتا, وہ کہتے ہیں ہم باریاں لیں گے, ہم 16 اس کے لے لیے, 16 اس کے لے لیے, بی پی ایس وی پی اور پریزیڈنٹ بنا دیا. اس پہ میری بات ہوئی ڈیجیٹل صاحب سے, وہ کہہ رہے ہیں ڈیجیٹل صاحب کہ یہاں پہ لا خاموش ہے, ٹھیک ہے, ہم کوئی ایکشن نہیں لے سکتے, یہ ان کی اپنی مرضی ہے, انتخاب کریں یا نہ کریں. تو پھر یہ کیسا قانون ہے؟ دیکھیے میں ڈی جی ٹی او صاحب سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے آپ سے شاید مختصر بات کی ہے اس لیے یوں کی ہے. یہ بات مکمل بات نہیں ہے. نہیں, ایک میں ایک اور وضاحت بھی کر دوں. انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی, میں نے کہا جی اپوزیشن اگر احتجاج کرتی ہے تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اگر جس چیمبر کی اپوزیشن احتجاج کرے گی ہم اس کا آئین دیکھیں گے کہ کہیں چیمبر کے آئین میں تو خلاف ورزی نہیں ہوئی, دین ہم اپوزیشن کی بات کریں گے. یہ بڑی مکمل بات ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو براڈ لا ہے جس کے تابع ہوتا ہے کسی بھی چیمبر کا آئین, یعنی آرٹیکلز اور میمورینڈم ٹریڈ آرگنائزیشن ایکٹ اور کمپنیز ایکٹ کے تابع ہے, اور ٹریڈ آرگنائزیشن رولز کے بھی تابع ہے. پہلے تو یہ 3 لاز دیکھے جانے ہیں. اگر ان 3 لاز میں جو چیمبر کر رہا ہے وہ کرنا جائز ہے تو اس کے آئین میں اگر ناجائز بھی ہے تب بھی چونکہ ایکٹ نے ان کا رائٹ کریٹ کر دیا ہے وہ سٹل ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جانا ہے اس کو قانون کیوں نہیں بنا دیا جاتا کہ الیکشن ہوں گے, باریوں کا سلسلہ نہیں چلے گا. نہیں, میری ایک قانون کیوں نہیں بن جاتا؟ میری کر سنیے, اگر کوئی مقابلے پر کینڈیڈیٹ ہے ہی نہیں تو الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلا مقابلہ رزلٹ اناؤنس کرنے کا مکمل ایک انہیرنٹ اختیار ہوتا ہے کمیشن کے پاس. جب کوئی مقابلہ ہوگا تو تبھی الیکشن ہوگا. یعنی کہ چیمبر کے پاس یہ پاور ہے؟ نہیں, یہ پاور کی بات نہیں ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ پاور, اٹ از اباؤٹ دی اپرچونٹی. دیکھیے اگر الیکشن تو تب ہونا ہے نا کوئی کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہوں تو. نامینیشن پیپرز آئے ہیں اور کوئی اپوزیشن میں پیپر آیا ہی نہیں. مثال کے طور پر 32 سیٹس کے نامینیشن پیپرز آئے ہیں یا 30 سیٹس کے نامینیشن پیپر آئے ہیں. ایک چیمبر ہے اس کی 30 سیٹس ہیں, اگر لوور ہیں مطلب 20 ہیں تو 20, 30 ہیں تو 30. اگر جتنی اس کی سیٹس ہیں الاؤڈ ہیں انڈر اٹس آرٹیکلز تو اتنی ہی سیٹس کے نامینیشن پیپر آئے ہیں, اس سے اوپر آئے ہی نہیں ہیں, یا اگر آئے ہیں تو وڈرا کر لیے گئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے پھر الیکشن کیوں کرانا چاہیے؟ اس کی وجہ ہی کیا رہ جاتی ہے؟ الیکشن تب ہوتا ہے جب کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں. جب کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہے ہی کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہیں تو وائی دیر شوڈ بی الیکشنز. تو میں نہیں سمجھتا قانون اس کے اوپر نہ ہی سائلنٹ ہے نہ ہی قانون اس میں ایمبیگوس ہے. ایون ملک کا قانون بھی ہے جو جنرل الیکشنز ہیں وہاں بھی یہی ہے. اگر کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس نہیں, ایک ہلکے سے کینڈیڈیٹ ہی ایک ہے تو بلا مقابلہ منتخب ہوگا. تو اس لیے یہ قانون بالکل سمپل اور اسٹریٹ ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی ابہام نہیں ہے. اگر اپوزنگ کینڈیڈیٹ ہی نہیں آیا تو الیکشن کیوں ہونا چاہیے؟ دیر از نو نیڈ آف دی ایکسرسائز آف الیکشنز. آپ کا خیال الیکشن ہونے چاہیے؟ 100% ہونے چاہیے, کیونکہ یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے اور اس کے تحت اگر اپوزنگ کینڈیڈیٹ آ گئے ہیں تو الیکشن 100% ہونا ہے,
ہو کے رہنا ہے. یعنی جمہوری پروسیس ہے اور اس کا عمل ہونا چاہیے. یقیناً الیکشن ہونا چاہیے if there are opposing candidates. سر یہ بتائیے گا کہ خلا کہاں پہ ہے؟ یعنی کہ تاجر بھی احتجاج کرتے ہیں، قانون آتے ہیں وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی کہ قانون غلط بنے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اعتماد میں لیں. خلا کہاں پہ ہے؟ آپ نے چونکہ جنرلائٹ بات کی ہے، سارے قوانین کے سے متعلق بات کی ہے، میں نہیں سمجھتا سچویشن یوں ہے اسد بھائی. سچویشن یہ ہے کہ جو جتنے بھی ٹریڈ باڈیز ہیں اور ان میں بیٹھے ہوئے کاروباری حضرات ہیں وہ ان چیمبرز کو چلا رہے ہیں، وہ قوانین کے مطابق ہی چلا رہے ہیں. وگرنہ اگر قانون کے مطابق نہیں چلائیں گے تو وہ ایک کمپلینٹ ہوتی ہے، ریگولیٹر آفس بھی مجبور ہو جاتا ہے ان کے خلاف پھر آرڈر پاس کرنے پر if something is found out of the books. تو everybody is running the chamber and trade bodies by the books of law. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو اتنے وائڈ سپریڈ لیول کے اوپر ایک چھوٹے سے چھوٹا چیمبر بھی جو ہے، آپ یوں سمجھیے کہ جو چیمبر ہے پاکستان کا آخری اینڈ جو ہے ہنزا چیمبر ہے، وہ بھی اپنے ٹریڈ آرگنائزیشن لاز کو ویسے ہی فالو کر کے چیمبر چلا رہا ہے جیسے کراچی چیمبر یا لاہور چیمبر کرتے ہیں. سارے چیمبر ہی جن کا میرے ساتھ ایکسپیرینس ہے یا جن کا میرے ساتھ نہیں بھی ہے، ان کے بھی میں نے کئی چیزیں دیکھی ہیں. لوگ قانون پر فالو کر کے ہی ٹریڈ باڈیز کا لائسنس بھی حاصل کر رہے ہیں اور ان کو چلا بھی ایسے ہی رہے ہیں، اور پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے قانون کی اس ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کیا ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بھی ساتھ ان کے اپنے شامل رکھا ہوا ہے اپنے اکاؤنٹس کے لیے، اور لیگل ایڈوائزر بھی ہیں ان کے. تو وہ پورے مشاورت سے اچھے طریقے سے ہی چلاتے ہیں. کچھ چیمبر ہیں جو اس طرح نہیں بھی چلاتے، تو وہ بالکل ہی مارجنل نمبر آف چیمبرز ہیں، اور وہ بھی ریگولیٹر آفس کسی وقت ان کی گرفت کر لیتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جو ٹریڈ باڈیز ہیں اور یا ان کے حامل لوگ ہیں، ان میں بیٹھے لوگ ہیں، وہ قوانین نہیں مانتے ہیں. وہ صرف اس لیے اگر کوئی قانون میں چینج آتا ہے تو احتجاج کرنا ان کا آئینی حق ہے. وہ یہ کہنا کہ ہماری بات سنی جائے، ہم سے بھی کنسلٹ کیا جائے، ہم سے پوچھا جائے کہ یہ جب آپ اس قانون کو پاس کر کے ہم پر لاگو کریں گے تو یہاں پہ حالات کیا ہوں گے، فائدہ گورنمنٹ کو اور عوام کو یا کاروبار کو ہوگا یا الٹا کاروبار کو نقصان ہوگا. تو یہ بات وہ جائز کرتے ہیں. اگر قانون پاس ہو جائے، آپ دیکھیے کہ پچھلے 2 سال والا قانون پاس ہوا تھا، پیچھے اس کے بعد بھی امینڈمنٹ آئی ہے جس میں ریگولیٹر آفس کو بہت زیادہ پاورفل کیا گیا ہے. پھر اس کے علاوہ اپیلٹ اتھارٹی قائم کی گئی ہے، 3 رکنی کمیٹی ختم کر کے ایک سنگل بیوروکریٹ کو پاورز دی گئی ہیں. یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں پرابلم کی بات ہے. لیکن اس کے باوجود ان ساری چیزوں پر احتجاج تھا. 2 سال کے قانون پر بھی احتجاج تھا لوگوں کا، اس پر بھی مخالفت تھی، اور یہ جو میں نے لیجسلیٹو چینجز بتائے ان پر بھی لوگوں کی مخالفت تھی. لیکن جو ہی وہ قانون پاس ہوئے ہیں، لوگوں نے قانون کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہے، اور کسی نے اس قانون سے خدا نہ خواستہ بغاوت نہیں کی. جو اس سے اپوز کرتا تھا اس نے بھی اس قانون کو مانا ہے، اور they are acting accordingly. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. اور دوسری طرف ریگولیٹر آفس بھی بہت ڈائنامک اور ایکٹیو ہوا ہے. اس طرف سے بھی جو امپلیمنٹیشن آف لا ہے بڑے فورسفلی ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا کوئی لا لیسنس کا ماحول نظر نہیں آتا ٹریڈ باڈیز میں. خاص طور پر جو بھی لوگ کمپنیز بنا کر کاروبار کرتے ہیں یا نان پروفٹ آرگنائزیشنز چلاتے ہیں. میں نے ایز اے کارپوریٹ لائر اپنی کنٹری میں دیکھا ہے، کسی بھی ملک میں، بلکہ ہمارے ملک میں بھی کمپنیز کی طے در طے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، رجسٹریشنز ہوتی ہیں، ریگولیشنز ہوتی ہیں، اور ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں. اس لیے ان کی ود ان انٹرنل بھی مینجمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے. تو اس لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی لا قانونیت ان میں نظر آئے. اچھا یہ بتائیے کہ جس طرح قانون ہے، ایک کوئی بھی گروپ ہے اس کا ایک نام ہوتا ہے، دوسرا نام کا گروپ استعمال نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. ٹریڈ باڈی کے اندر ایسا قانون ابھی تک کیوں نہیں بنا سکے کہ ایک جماعت کے اوپر 2 جماعتیں آ جاتی ہیں، ایک جماعت کے اوپر 3 جماعتیں آ جاتی ہیں، جس سے نقصان ہو رہا ہے؟ میرے حساب سے تو نقصان. یہ اہم بات ہے، سادہ ترین بات ہے. میرا سوال صرف یہ ہے کہ جس طرح ایک پیاف ہے، بڑی تنظیم ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے. اب پیاف کے نام پہ پیاف بن جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے ایک اور پیاف آ رہی ہے. تو کوئی قانون ایسا بنا دیا جائے، جس طرح اخبارات جنگ ہے نا، میں مثال دے رہا ہوں، تو جنگ ہے پورے پاکستان میں، وہ چاہے شیخ پورہ کا ڈکلیریشن ہے، چاہے وہ کراچی کا ڈکلیریشن، لیکن وہ ایک ہے. تو اس کے اوپر کیوں نہیں توجہ دی گئی؟
اب دیکھیے سب سے پہلے اس سلسلے میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ملک میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں جنہیں ہم پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں، ان کا ایک نام ہے سوری یہ بھی ٹریڈ مارک میں آتا ہے؟ پہلے مجھے آپ کے پہلے کویسچن کا آنسر دے لینے دیجیے، جی پھر یہ آگے لاجیکل کویسچن آئے گا۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ملک میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، جو نیشنل پالیٹکس ہے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز ہیو بین ریکگنائزڈ بائی اے اسٹیچوٹری لا۔ پارلیمنٹ نے ایک لا بنا کے پولیٹیکل پارٹیز کو باقاعدہ ریکگنائز کیا ہوا ہے، اور ان کی رجسٹریشن اور لائسنسنگ کا پروسیس ہے، ان کو ریگولیٹ کیا گیا ہوا ہے۔ ان کا ریگولیٹر الیکشن کمیشن ہے، اب الیکشن ایکٹ کے تحت ہوتا ہے سب کچھ۔ لیکن جو ٹریڈ باڈیز ہیں ان کے اندر سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی، ان کے اندر گروپس ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ٹرمینالوجی جو یوز کی جاتی ہے وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ان کے لیے ہے گروپ، ایک پولیٹیکل گروپ۔ اب وہ جو گروپ ہیں، ٹریڈ آرگنائزیشن ایکٹ ان کو ریکگنائز نہیں کرتا، نہ ہی ان کا کوئی لائسنسنگ اور رجسٹریشن سسٹم ہے، نہ وہ گروپ ہوا میں ہیں، یا چند لوگوں نے مل کے اپنے آپ کو ایک گروپ میں لے آئے ہیں اور ایک اس کا نام رکھ لیا ہے۔ اب وہ ان کی پرائیویٹ ایک چیز ہے، اور اگر اس کا کوئی اور نام یوز کر لیتا ہے تو ایسی کوئی بھی اینٹی جس کی قانون میں کوئی ریکگنیشن یا رجسٹریشن کا پروسیس نہیں ہے، اس کا نام کوئی بھی یوز کر سکتا ہے۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں، اگر ان گروپس نے اپنے نام سیکیور کرنے ہیں تو یا تو انہیں چاہیے کہ وہ آئی پی او میں جائیں، لیکن آئی پی او میں جائیں گے تو وہاں وہ اس گروپ کا کی رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ کہاں سے دیں گے؟ وہ ان کے پاس ہے نہیں، لہذا ایک آدمی کے نام پر وہ رجسٹر ہوگی اور اس نام کا مالک ایک آدمی بنے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یا تو یہ گروپ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں ایز اے سیکشن 42 کمپنی انڈر سیکشن 42 آف دی کمپنیز ایکٹ، ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن، لیکن اس سچویشن میں انہیں یہ شو کرنا پڑے گا کہ ان کا مقصد کیا ہے، اور کیا ان کا مقصد ملک میں ٹریڈ باڈیز کے الیکشن کرانا ہے۔ تو دس از قانون کے اندر کہیں بھی ایسا کوئی مقصد جو ہے وہ قانون میں نہیں لکھا کہ یہ مقصد ہو۔ ہاں، پروموشن آف کامرس ایک مقصد ہو سکتا ہے، تو پروموشن آف کامرس پہ وہ آئیں گے تو ان کا سالانہ آڈٹ ہوا کرے گا، اور بہت سارے ان کے پروسیس ہیں جن سے انہیں گزرنا پڑے گا۔ ان کا ایک چیئرمین ہوگا، پھر ان بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوں گے، تو ان کا بھی الیکشن ہوا کرے گا، اور وہ فنڈ اکٹھا کر کے اپنے ممبران کی فلاح پر خرچ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن وہ انہوں نے فنڈ لگانا ہوتا ہے پولیٹیکل جو کیمپینز ہیں ان کے اوپر، تو اس بات کی اجازت اگین ایس سی سی پی نہیں دے گا۔ تو اس لیے وہ جو ملک کے اندر سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ ہو یا کمپنیز ایکٹ ہو، سیکشن 42 ہو، ان دو کمپنیز کے تحت بھی رجسٹرڈ ہو جائیں اور اپنے نام کو سیکیور کر لیں، تو وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام کرنے میں قانونی رکھنے پڑیں گے انہیں، اور پرابلمز ہوں گی، اور فنڈ لگانے خرچ کرنے میں بھی انہیں پرابلمز آئیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ نیشنل لیول پر ہو یا لوکل لیول پر ہو، گروپس اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کراتے، نہ ہی وہ پابند ہیں قانون کے تحت کہ وہ رجسٹر کروائیں۔ تو یہ بات ہے، لیکن اس سچویشن میں دیر از لائکلیہڈ کہ ان کا نام جو ہے اس کے ٹریڈ مارک رائٹس جو ہیں نہیں بن پائیں گے، اور وہ مس یوز بھی ہوں۔ اچھا یہ بتائیے گا، اب ایک بہت طویل عرصے سے وکالت کر رہے ہیں ٹریڈ باڈیز کی، گیپ کہاں پہ ہے؟ اختلافات کیوں ہیں دونوں کے درمیان، ڈی جی ٹی او، سیکریٹری کامرس اینڈ تاجر برادری؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجھے ریگولیٹر حقائق بتائیے، حقائق میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریگولیٹر آفس کے براڈلی کوئی اختلافات نہیں ہے ٹریڈ باڈیز کے درمیان میں، سوائے اس بات کے کہ ٹریڈ باڈیز کے ود ان لوگ کمپلینٹس کرتے ہیں اپنے ہی آفس بیررز کے خلاف، یا اپنی سٹنگ مینجمنٹ کے خلاف، اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کے خلاف، تو وہ پھر اس سچویشن میں اس کی قانونی پاور ہے کہ وہ انکوائر کر سکتے ہیں کہ کیا ان کے افیئرز ہیں اور کیا قانون کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ان کی پاور ہے کہ وہ اس پر ریگولیٹر ہیں، اور کچھ ایڈجوڈیکیٹری پاورز ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا اس چیز کو اختلاف کہنا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ریگولیٹر آفس کے کسی قسم کے کوئی بڑے براڈ اور جنرلائزڈ قسم کے اختلافات ہیں ٹریڈ باڈیز کے ساتھ۔ ہی از اے ریگولیٹر اینڈ دیٹ از اے ریگولیٹر آفس، اور ریگولیٹر آفس نے ریگولیٹ کرنا ہے، وہ ریگولیٹ کریں گے۔ اور جو اینٹیز ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے چیزوں کو قانون کے مطابق رکھیں، رولز کے مطابق رکھیں، جو
قوانین ہیں، ایون ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو آ رہی ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، فالو کرنا پڑتا ہے، تو وہ اس کے مطابق کریں. تو دیر از نو براڈلی اسپیکنگ دیر از نو ڈسپیوٹ اور اینی kind of discord between generalized discord between regulator office آپ کے ذہن میں کوئی and the trade bodies. اور اسی طرح سیکرٹری کامرس ہیں جو کہ اپیلٹ اتھارٹی ہیں، ان کے اور ٹریڈ باڈیز کے درمیان بھی کوئی اختلافات نہیں ہیں. اس وقت اختلافات جو سامنے آ رہے ہیں وہ بیسیکلی اپیلٹ اتھارٹی اور ریگولیٹر آفس اور ٹریڈ باڈیز کے درمیان نہیں ہیں. اس وقت وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پارلیمنٹ اور ٹریڈ باڈیز کے درمیان ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جو بل بھی آیا ہے وہ ایم کیو ایم کے ایک لیڈر کی طرف سے آیا ہے اور وہ گورنمنٹ کے مطلب ٹریجری بینچز کی طرف سے نہیں آیا، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں انٹروڈیوس ہوا. تو اس لیے ابھی تک تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ دیر از سم ڈفرینس اور ڈسکارڈ بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ ٹریڈ باڈیز. تو گورنمنٹ اور ان کے درمیان بھی نہیں ہے. تو یہ ابھی دیکھا جانا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر یہ سٹی کا لاء آیا تو پھر دیر وڈ بی اے گریٹ sort of disputations between گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ. کیونکہ دیکھیے یہ جو یہ لاء اگر یہ تو بڑی جنگ لڑنی پڑے گی. یہ لڑنی پڑے گی. دیکھیے ایک اور بات بھی ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ کو سٹی بیس کر دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی ایکٹ کے درمیان. اس کے لیے جو ٹریڈ آرگنائزیشن رولز ہیں ان میں بہت ڈیٹیلڈ چینجز کرنی پڑیں گی اور ان میں یہ انہیں بتانا پڑے گا کہ جو ڈسٹرکٹ بیس چیمبر ہیں وہ کس طرح ختم ہوں گے یا کس طرح دے ول ٹرانزیشن فرام ڈسٹرکٹ چیمبرز انٹو سٹی بیس چیمبرز. یا وہ یہ بتائیں گے کہ رولز میں کہ یہ ختم ہو گئے ہیں اور اب نئی لائسنسنگ کے لیے اپلائی کریں سٹی بیس چیمبر. اور میرا یہ مجھے امکان غالب نظر آتا ہے کہ جو ایک لیجسلیٹو ایز ہے یا کنوینئنس ہے وہ انہیں اس میں نظر آئے گی کہ پہلے والا مکمل ختم کر دیا جائے اور سٹی بیس چیمبر کو کہا جائے ونس اگین آئیے اور سٹی بیسڈ اپنے ممبرز لے کر آئیے اور اپنی لائسنسنگ کی اپلیکیشن دیجیے. تو وہ رولز بنانے پڑیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو اور قدم قدم کے اوپر گورنمنٹ اور جو ٹریڈ باڈیز ہیں ان کے لیڈرز ان کا آپس میں پرابلم پیدا ہوں گے، ڈفرینسز پیدا ہوں گے. اور گورنمنٹ میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ اس جنگ کے دنیا اس وقت جنگ کے لپیٹ میں ہے، اکانومی اس وقت گرداب میں ہے اور بہت زیادہ سیریس ترین جو کنسرنز ہیں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ان میں گھری ہوئی ہے اور گورنمنٹ ایک نیا انٹرنل محاذ کھولے گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ اس طرف جائے گی کہ اتنا بڑا ریولوشنری چینج، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹینز آف ملینز نہیں بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ جتنے بھی ملک میں بزنس کرنے والے لوگ ہیں 8-10 کروڑ سے کم نہیں ہیں، وہ سارے کسی نہ کسی ٹریڈ آرگنائزیشن سے چیمبر سے یا سے وابستہ ہیں. تو اتنے براڈر سبجیکٹس کو کے ساتھ گورنمنٹ میس اپ کرنے کی کوشش نہیں کرے گی، میں نہیں سمجھتا. اور اگر کرے گی تو پھر بہت بڑا کویسچن مارک ہوگا. ایک سٹی کے لیے گورنمنٹ اتنا بڑا اپنے لیے پرابلم کھول لے، میں گورنمنٹ کو اتنا نہیں سمجھتا کہ ان میں اتنی عقل کام نہیں ہے. خورم صاحب آخری سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کے درمیان مقدمے بھی دیکھے، لڑے بھی لڑ بھی رہے ہیں، آپ مسائل بھی دیکھ رہے ہیں، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو پا رہے ہیں. فیصلہ کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، اپوزیشن نہیں مانتی، جن کے بارے میں آتا ہے وہ مان لیتے ہیں. آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں کہ دونوں ادارے باہمی تعلقات کو سامنے رکھیں اور یہ جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا بیان بازی ہوتی ہے، کیونکہ تاجر ایک سفید کالر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سفید کالر پہ جب داغ لگ جاتا ہے تو پھر کام خراب ہوتا ہے. یہ داغ کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ آپ اپنا جتنا بھی نچوڑ ہے، جتنی بھی آج تک وکالت کی ہے، وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. I think this is a question of profound importance. But please clarify one thing. دونوں اداروں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ایک تو ٹریڈ باڈیز اور ان کے لیڈرز اور باقی چیمبرز ہو گئی، تنظیمیں ہو گئی، جتنی بھی ٹریڈ باڈیز. اور دوسرا ادارہ کہہ لیں آپ. ہاں، دوسرا ادارہ حکومت نہیں، اس میں حکومت نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ادارے. تو دونوں اداروں میں سے کیا ایک تاجر کا بھی ادارہ کہہ لیں. جی جی، ایک ادارہ وہ ہے اور ایک ادارہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے ریگولیٹر آفس، جن کے بن نہیں رہی. دیکھیے میں یہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ریگولیٹر آفس اور ٹریڈ باڈیز کے لیڈرز جو ہیں یا جتنا تاجر طبقہ ان کی آپس میں نہیں بن رہی، نہیں بن پا رہی. Oh, this is an information for me too.
ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں لیکن بن پا رہی ہے. دیکھیے تو پھر احتجاج کس بات کا؟ نہیں پھر احتجاج کس بات کا؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, احتجاج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ریگولیٹر آفس ہے احتجاج کو وجہ وہ بنتی ہے تو اتنا اوپن ہے کہ کوئی بھی ان سے رابطہ کرتا ہے تو دے ٹیولی رسپونڈ, دے اوپنلی رسپونڈ. انہوں نے کوئی چیز بہت سیکریسی میں نہیں رکھی ہوئی. جو خود ریگولیٹر ہیں اس وقت وہ بھی کافی اوپن ہیں, آپ سے اوپنلی ڈسکس کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے, کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو کچھ چیزیں مخفی اور پریویلیج رکھنی ہوتی ہیں. فیصلہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے فیصلہ کیا ہے. ابھی میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی میں اس قانون کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کے بل کو مد نظر رکھ کے کر رہا ہوں. قانون کل کو آتا ہے, اس میں کوئی چینج آتی ہے تو فائنل مسودہ وہ ہے, تو پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے, وہی فائنل بات ہوگی. لیکن اسی طرح ریگولیٹر آفس جو ہے اس کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ یہ آفس کافی حد تک فرینڈلی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ آفس تھوڑا سا اوور ریگولیشن ضرور کر رہا ہے, بلکہ اوور ریگولیشن کا بھی ایک تاثر ہے. میں سمجھتا ہوں بڑے دیسی طریقے سے, ڈیل ڈول طریقے سے ٹریڈ آرگنائزیشن چل رہی تھی. انہوں نے تھوڑا ٹائٹننگ کی ہے, تھوڑا سا قانون کے ایگزیکٹلی مطابق لانے کی کوشش کی ہے, اور اس کے ایگزیکٹلی مطابق لاتے ہوئے بھی کئی ایسی جگہ ہیں جہاں تھوڑی سی آف روڈنگ بھی کر لیتا ہے ریگولیٹری آفس. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور کوئی ایسا بڑا تنازع یا کوئی بڑی ڈیفرنس دونوں کے درمیان میں نہیں ہے. اور اگر ڈیفرنس آ بھی جائے تو ریگولیٹر آفس کے اوپر ایک اپائلٹ اتھارٹی ہے بھائی, ان کے پاس ڈیو پروسیس آف لا کے تحت لوگ جائیں, اور اگر وہاں سے بھی نہیں تشفی ہوتی تو ہائی کورٹ تو ان دونوں کے اوپر ہی سپروائزر ہے, تو ہائی کورٹ میں چلے جائیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اپائلٹ اتھارٹی ہے وہ ریگولیٹر آفس کے خلاف فیصلے دے دیتی ہے, ہائی کورٹ کئی دفعہ ان دونوں کے خلاف فیصلے دے دیتی ہے. تو یہ ایک قانونی پروسیجر ہے. تو اگر کوئی اس پروسیجر میں گیا ہے اور ہم اسے سمجھ رہے ہیں کہ آپس میں ڈسپیوٹ ہے, دس از ناٹ ڈسپیوٹ, اسے ڈسپیوٹ نہیں کہیں گے. ڈسپیوٹ ایک ہوتا ہے جس کو آپ میننگ دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک پرنسپل ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہ آپ یہ ایک طریقہ روش اختیار آپ نے کی ہوئی ہے جو یہ غلط ہے. ایسا کوئی میں نے ہیو اینڈ کرائی نہیں دیکھی اکراس دا کنٹری اگینسٹ ریگولیٹر آفس, مجھے تو نظر نہیں آئی. ہاں کچھ ایسی چیزیں ضرور ہیں جن کے اوپر لوگوں کو کنسرنز ہیں, اور وہ کنسرنز بھی پارلیمنٹ دور کر سکتی ہے نہ کہ ریگولیٹر آفس. اور وہ کنسرنز یہ بھی ہیں کہ بھائی آپ پورے ملک کی 400 سے زیادہ ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو ان سے وابستہ ہیں, اور ان کے اوپر سنگل مین رول چل رہا ہے اس وقت, اور ایک ریگولیٹر ہے. بھائی آپ اس آفس کو ایڈیکویٹلی مینڈ کیجئے, وہاں پہ کم از کم بھی 10 سے 15 ڈپٹی ریگولیٹرز ہونے چاہیے یا ایڈیشنل ریگولیٹر. جس طرح ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتا ہے ان کے ساتھ ایڈیشنل سیشن جج بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی لاکھ کیس ہے, وہ ایک ہی جج کیسے ان کو کر سکتا ہے. اور اس طرح یہ بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح کمیشن ہے, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے, وہاں پہ جتنے بھی بڑے کیسز ہیں ان میں 2 کمشنر بیٹھتے ہیں, کئی دفعہ 3 بھی بیٹھتے ہیں. تو اس طرح کے پینلز آف ریگولیٹرز بھی ہونے چاہیے تاکہ کئی امپورٹنٹ فیصلے ہوتے ہیں, انہوں نے پوری کنٹری کی ٹریڈ آرگنائزیشنز کو افیکٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ سنگل مین فیصلہ نہ سمجھا جائے. سنگل مین جو ہے غلطی کر سکتا ہے, 3 لوگ بہرحال اتنا غلطی کا چانس نہیں ہوتا. تو سنگل وہ کہتے ہیں نا, جس طرح وہ ایک فیمس کوٹ ہے کہ پاور کرپٹس مین اور ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. سنگل مین میں اتنی پاورز کا ارتکاز ہو تو کرپشن کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں. یہ ریگولیٹر تو بڑے دیانتدار ہیں, لیکن کوئی ایسے بھی آ سکتے ہیں جو کیا پتہ کیا ہو جائے. تو اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. ریگولیٹر آفس میں جتنا عملہ ہونا چاہیے اتنا عملہ نہیں ہے. ریگولیٹر آفس کو ڈیجیٹائزڈ ہونا چاہیے تاکہ ایک ڈسکریشنری پاورز ہی ختم ہو جائیں. کمپیوٹر مانگے یہ ڈاکومنٹ لگائیں, آپ لگائیں اور کمپیوٹر اوکے کر دے, وہ کسی ہیومن ڈسکریشن سے آپ باہر لے جائیں اس کو. اسی طرح پوری کنٹریز میں اگر کراچی میں, رحیم یار خان میں, صادق آباد میں آپ نے ہنزا چیمبر یا اسکردو چیمبر نے کی ہیئرنگ ہونی ہے تو کیا انہیں ٹریول کر کے اسلام آباد آنا پڑتا ہے؟ تو یہ بھی کام ختم کریں. ویڈیو ہیئرنگ ہونی چاہیے. جس طرح SCCP آپ کسی بھی CRO میں بیٹھے ہوں, کارپوریٹ رجسٹریشن آفس کوئٹہ میں بیٹھے ہیں, تو آپ وہاں CRO میں ویڈیو کے ذریعے آپ ہیئرنگ ہوتی ہیں اسلام آباد میں.
تو وہ تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے. تو یہ ایک پورا سسٹم ہونا چاہیے, ان کی ایک ویب سائٹ ہونی چاہیے, ایک پورٹل ہونا چاہیے, اس پر ہر ٹریڈ آرگنائزیشن کے اپنے کوڈز ہونے چاہیے. تو یہ ہے, یہ پورا ایک سسٹم آنا چاہیے. اس میں کوئی زیادہ نہ پیسہ لگ رہا ہے نہ کوئی زیادہ, بلکہ اگر یہ یوں کریں گے تو ان کو بہت زیادہ آفیسروں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ ساری ریولوشنز ہیں جو آنی چاہیے وہاں پہ, یہ نہیں آ رہی. اور اب ایک اور بات بھی دیکھیں کہ 3 منسٹرز جو کہ لوگوں نے الیکٹ کیے ہوتے ہیں, ہمارے الیکٹڈ نمائندے ہیں, انہیں کوئی نہ کوئی اپنے الیکٹوریٹ کا پاس ہوتا ہے اور وہ ایک پولیٹیکل پروسیس سے آئے ہوتے ہیں, دل بڑا ہوتا ہے ان کا, اس لیے ڈیسائیڈ کرنے میں وہ سبسٹنس کو دیکھتے ہیں, بہت زیادہ فارم فارمیلٹیز کو نہیں دیکھتے. جبکہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ بہت زیادہ کلیریکل فارم فارمیلٹیز میں جاتے ہیں, وہ فائل کانشیس ہوتے ہیں, ڈاکومنٹ کانشیس ہوتے ہیں, اور سبسٹنس کو کئی دفعہ وہ قربان کر جاتے ہیں حالانکہ کسی نے سبسٹنشل کمپلائنس کیا ہوتا ہے. تو یہ جو سین ہے, پہلے 3 منسٹرز بیٹھتے تھے, ہمارے نمائندے تھے, وہ ہمارا کوئی پاس کرتے تھے, لیکن اب ان کی بجائے ایک اور کام کیا گیا. سنگل مین جو سیکرٹری ہیں کامرس کے, ایک تو وہ بیوروکریٹ ہیں, وہ الیکٹڈ نمائندے نہیں ہیں, اور وہ ایک ہیں. بھائی کہاں 3 منسٹر ہوا کرتے تھے, یہ ہمارے لیے بڑی پریویلیج کی بات تھی, اور کہاں ایک سیکرٹری کامرس, اب وہ اپیلٹ اتھارٹی ہے. یہ تو آپ نے آسمان سے زمین پر لا پٹکا ہے جو ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ریگولیٹری رجیم کو. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی جو ریفارمیٹو اور اصلاحی قانون سازی ہے ہونا تھی, یہ کرنے کی بجائے. ہاں لوگوں کے یہ بہت سارے اختلافات ضرور ہیں اس پر کہ یہ یوں ہونا چاہیے, مگر یہ اختلاف بھی جو ریگولیٹر ہیں یا جو سیکرٹری کامرس ہے ان کے خلاف نہیں ہے. وہ کون سا انہوں نے سسٹم بنایا, سسٹم تو فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے یا پارلیمنٹ بناتی ہے. تو یہ لوگوں کے اپنے ہی پارلیمنٹری حکمرانوں کے خلاف ہیں. ان دونوں آفیسز کے خلاف میں نے کوئی براڈ ڈسکارڈ نہیں دیکھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ریفارمز ہیں جو ہونی چاہیے. میں نے اس سوال کے جواب میں آپ کو یہ بھی عرض کر دیا ہے کہ کیا کیا ریفارمز ہیں جن کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ریفارمز کی ضرورت ہے. معاملات کو آسان کرنے کی ضرورت ہے. ٹریڈ باڈیز آپریٹ کرنا آسان ہو. ٹریڈ باڈیز جو ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بلینز آف روپیز کما رہی ہیں کہ ان کو بہت زیادہ ریگولیٹ کیا جانا ہے. ٹریڈ آرگنائزیشن کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک برج ہوتی ہیں بٹوین بزنس کمیونٹی اینڈ دا گورنمنٹ. بزنس کمیونٹی کے مسائل گورنمنٹ تک پہنچانا اور گورنمنٹ کو اچھی تجاویز دینا, یہ ان کا کام ہے, اور ان کا یہ کام کہیں پسے پردہ ہی رہ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ ریگولیٹری کمپلائنسز میں الجھا دیے جاتے ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے بہت ساری ریفارمیٹو ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اس طرف لوگوں کے لوگوں کے مسائل ہیں اور لوگوں کا احتجاج ہے, لیکن بیسک کوئی ایسا احتجاج یا ایسا ایپل آف ڈسکارڈ ریگولیٹر آفس یا سیکرٹری آفس اور بزنس کمیونٹی کے درمیان میں نہیں ہے. ہاں اس وقت احتجاج گورنمنٹ کے خلاف ضرور ہے کہ گورنمنٹ کو سٹرکٹ نوٹس لینا چاہیے کہ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ریگولیٹری رجیم کے ساتھ اس طرح کی چھیڑ چھاڑ, اور وہ بھی اسٹیچوٹری لیول کے اوپر, اور وہ بھی اتنی آسانی کے ساتھ, اور وہ بھی بغیر ان کے ساتھ کنسلٹ کیے, ان کا پورا آپ نے چیمبرز کا دھڑن تختہ ہونے جا رہا ہے, اور یہ کیسے ممکن ہے. تو یہ احتجاج جائز بھی ہے اور یہ براڈر پرنسپلز پر بھی جائز ہے, اور اس پر بھی جائز ہے کہ وہ جو لا لایا جا رہا ہے اس کی ریزنز بھی کوئی بہت نوبل نہیں ہیں. شیخ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دل بڑا کرنا چاہیے, جبکہ دل دونوں طرف سے بڑا نہیں ہے. دل بڑا ہوگا مسئلے حل ہو جائیں گے, احتجاج ختم ہو جائیں گے. دل بڑا ہوگا تو دونوں باڈیز جب اکٹھی بیٹھیں گی, حکومتی نمائندے اکٹھے بیٹھیں گے, تو جو اس وقت چیمبرز کے جو مسائل ہیں, جو فیڈریشن کے مسائل ہیں, ان کو حل کرنے میں بڑی مدد ملے گی. شیخ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.